बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से एक तरफ ये दावा कि मईशत बहुत बेहतर हो रही है, काफ़ी सख्त इक़दामात जो हैं, बड़े मुश्किल फ़ैसले जो हैं वो हमारी तरफ से किए गए हैं और आने वाले दिनों में बहुत अच्छे हालात जो हैं वो पाकिस्तानियों के लिए हो जाएंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ये भी कहते हैं कि सकून जो है वो सिर्फ कब्र में है। अब वो पाकिस्तानियों को उम्मीद जो थोड़ी बहुत थी, शायद उनके इस बयान के बाद भी बड़े लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने खुद महंगाई का और अफरात ज़र बढ़ने का एतराफ़ किया है। अब वो किस तरीके से किया है कि जो वज़ारत ख़जाना की तरफ से रिपोर्ट कौमी असम्बली में जमा कराई गई है, उसमें ये कहा गया है कि बिल्कुल महंगाई जो है वो हुई है। जुलाई से दिसंबर तक उन्होंने कहा है, उसमें रिपोर्ट में लिखा है कि महंगाई में इजाफा हुआ है। अब उसमें जिन जिन चीज़ों में इजाफा बताया, वो भी कि सोयाबीन, खाम तेल, दालों, पाम ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है। फिर जो वजूहात बताई हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं कि इजाफा महंगाई में आखिर हुआ क्यों है। एक तो ये बताया कि बिजली गैस की कीमतों में रद्दोबदल, 1.5 अरब की जो तंदूरों को सब्सिडी थी उसकी वजह से, और 226 अरब रुपए की बिजली के लाइफ लाइन सारिफीन को जो सब्सिडी दी जाती थी वो महंगाई की वजह बनी है। एक और बड़ी अहम और दिलचस्प वजह जो है वो बताई गई है इसके अंदर, और वो ये कि सरकारी गाड़ियों की मरम्मत पर करोड़ों रुपए जो है वो अखराजात आए हैं। अब वो कौन सी सरकारी गाड़ियां हैं, वो कौन से नए पाकिस्तान में ऐसे इदारे हैं जो सरकारी ख़जाने पर जिनकी शाखर्चियाँ जारी हैं और किस मद में जारी हैं। सरकारी गाड़ियों की रिपेयर में, मेंटेनेंस में, उनकी मरम्मत के काम में ये खर्चियाँ जो हैं वो हो रही हैं। और वो बताते हैं आपको, जो टोटल फिगर उसमें बताया गया है कि 5 साल में 1909 सरकारी गाड़ियों की मरम्मत पर 195 करोड़ 64 लाख रुपए से ज़ायद खर्च किए गए। ये ज़ाहिर पिछला इसमें टेन्योर जो है वो भी शामिल किया गया है। वज़ारत ख़जाना और मातहत इदारों ने वज़ारत ख़जाना की 31 गाड़ियों की मरम्मत पर 4 करोड़ 68 लाख रुपए, मिलिट्री फाइनेंस विंग की 3 गाड़ियों पर 10,29,000, ऑडिटर जनरल की 198 गाड़ियों पर 4 करोड़ 64 लाख से ज़ायद खर्च हुए, नेशनल सेविंग्स की 61 गाड़ियों पर 2 करोड़ 5 लाख रुपए, SCCP की 14 गाड़ियों पर 31 लाख रुपए खर्च हुए, ज़राई तरक्याती बैंक की 54 गाड़ियों पर 1 करोड़ 92 लाख रुपए, नेशनल बैंक की 58 गाड़ियों पर 4 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च हुए, FBR की 1490 गाड़ियों की मरम्मत हुई और 1 अरब 77 करोड़ रुपए से ज़ायद इस पर खर्च हुए हैं। ये तो इदारों का हाल है। अब इसमें बेहतरी कितनी आई है, क्योंकि ये 5 साल का जब हम फिगर की बात करते हैं तो उसमें ये वाला वक्त भी शामिल है जब नया पाकिस्तान बन चुका, जब PTI की हुकूमत आ चुकी, जब वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो आ चुके। तो ये जो इदारों की तरफ से शाखर्चियाँ की जाती थी, इनमें फ़र्क कितना पड़ा है, एक तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, जो मरकज़ी बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने कर्ज़ों के हजम के हवाले से जो है वो तफसीलात दी गई हैं। उन्होंने बताया है कि रवा माली साल के पहले 5 माह में कर्ज़ों के हुजम में 344 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। नवंबर 2018 से नवंबर 2019 तक हुकूमती कर्ज़ों में 5,678 अरब रुपए का इजाफा हुआ। और स्टेट बैंक ये खुद अपनी रिपोर्ट में लिख रहा है कि नवंबर 2018 के इख्तिताम पर हुकूमती कर्ज़ों का हुजम 26,452 अरब रुपए था, जो कि नवंबर 2019 के खात्मे पर 32,130 अरब रुपए हो गया है। तो ये जो PTI के लिए एक मुश्किल बढ़ रही है, ज़ाहिर कर्ज़े जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस पर इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं कि माजी की जो हुकूमतें हैं ये उनकी नाहलियाँ, उनकी कोताहियाँ हैं और हमें ये मुश्किल फ़ैसले जो हैं वो इस वजह से करने पड़े। आने वाले दिनों में इस पर बेहतरी होती है, नहीं होती, एक तो इस पर बात करेंगे। दूसरा बड़ा अहम इशू है, नैब के इदारे पर हमेशा तनकीद तो की जाती है कि अपना काम नहीं करे। बड़े लोगों का ख्याल है कि नैब शायद कहीं ना कहीं कोई वाहिद काम अगर ठीक कर जाता है या जिससे कौमी ख़जाने को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है तो वो प्ली बारगेन का है कि कुछ तो वापस आ रहा है। लेकिन अब उसमें जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है उनकी तरफ से नैब कानून की बहुत सारी दफ़ात को उन्होंने गैर इस्लामी, गैर शरई करार दे दिया है। ख़ुद इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के अपने एग्जिस्टेंस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अहम मामलात हैं जो
حکومتی وزراء جس پر بات کر رہے ہیں کہ آپ ان معاملات کی طرف توجہ دینے کی بجائے جو نئے معاملات ہیں اور غیر ضروری معاملات ہیں اس میں قوم کو کیوں الجھا رہے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ ایک تو اس پہ بات ہوگی، اور آگے جا کے پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کو وہ بتائیں گے کہ نیب قوانین میں جو تبدیلی کی گئی ہے جس پر عمران خان صاحب کی حکومت پر تنقید بھی ہو رہی ہے کہ آپ نے بالکل نیب کے ادارے کو بے اختیار کر کے رکھ دیا ہے. آخر اس قانون میں ترمیم کے بعد کن کن لوگوں کی طرف سے، کن کن ملزمان کی طرف سے ریلیف کی درخواستیں جو ہیں وہ جمع کرائی گئی ہیں، اس پہ بھی بات ہوگی. راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر ماہر قانون ہیں اور سابق نیب پروسیکیوٹر. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور تھوڑی دیر میں ہم آگے جا کے قبلہ ایاز صاحب سے بھی بات کریں گے جو کہ چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے. پہلے تو راجہ عامر عباس صاحب یہ مجھے بتا دیں کہ یہ کہیں نہ کہیں یہ جن اداروں کے میں نے نام لیا آپ کے سامنے، سرکاری خرچے ہوتے رہے، شاہ خرچیاں چلتی رہیں، اور 5 سال میں یہ والا ٹائم بھی شامل ہے اور اس سے پچھلی حکومت کا ٹائم بھی شامل ہے. سو اس پر نیب کبھی حرکت میں آتا ہوا آپ کو نظر آیا؟ ان اداروں کے نام آپ نے کبھی دیکھیں کہ ان کے کیسز چل رہے ہوں وہاں پہ؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات آپ نے ابھی جو اپنے انٹرو میں بتائی کہ جی ان کی گاڑیوں کی مرمت پہ اتنا پیسہ، اصل میں تو موجودہ حکومت نے اس اداروں میں جو بیٹھے ہوئے نااہل کرپٹ افسر ہیں ان کی مرمت کرنے کے لیے لوگوں سے مینڈیٹ لیا تھا. ان اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے مینڈیٹ ملا ہوا ہے کہ جو مین پرپز ہے، یہ جو اتنا ہمارا خسارہ ہے، اتنا مالی نقصان ہے، اس میں اداروں کی نااہلی ہی اصل وجہ ہے. اور یہ وہ نااہلی ہے کہ جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ان اداروں پہ جو اوپر لگائے جاتے ہیں وہ اپنے کرونیز یہ لوگ لگاتے ہیں، سیاستدان، تاکہ وہ اس اداروں میں ان کی جو چوریاں ہیں، ان کے جو گھپلے ہیں اس پہ پردہ ڈال سکیں، جس کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اینی ہاؤ، تو اب ان اداروں کے اندر آپ بتائیے کہ اگر یہ مانا جاتا ہے کہ ایف بی آر میں سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے، یہ اگر مانا جاتا ہے کہ ہمارے کسٹم ڈپارٹمنٹس میں جہاں پہ سی پورٹس ہیں، جہاں پہ دوسری ہیں، جہاں سے سب مال آتا ہے جاتا ہے، انڈر انوائسنگ ہوتی ہے، وہاں پہ کیا ہوا ہے؟ اب یہ وہ وجوہات تھیں. نیب نے بڑا کہا کہ جی آج میں نے سعد رفیق کو اٹھا لیا، آج پتہ نہیں اس کی زرداری صاحب کی بہن کو اٹھا لیا، لیکن کیا ہم نے دیکھا کہ واقعی ہی کوئی ریکوریز بھی کی؟ کیا ہم نے دیکھا کہ سوائے ایک آپٹکس کے کوئی نظر آیا کہ جی آج ایف بی آر سے اتنے اربوں کے یہ ایس آر اوز تھے، یہ غلط ایشو تھے، فلانے بڑے بزنس کمیونٹیز کو یہ فیسلٹیز دی گئی؟ تو نہیں، کچھ ایسا ہمیں نظر نہیں آیا. تو مجھے جو ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ اب یہ جو وجہ ہوئی نا کہ آپ نے نیب کے بارے میں کہا، نیب کی کارکردگی ماں سوائے آپٹکس کے کچھ نہیں تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ادارے جن کا ذکر ایف بی آر، نیشنل بینک، زرعی ترقیاتی بینک، ایس سی سی پی، نیشنل سیونگ، آڈیٹر جنرل کی اپنی گاڑیاں، وزارت خزانہ کی گاڑیاں. افتخار احمد صاحب، اب یہ معاملات جو ہیں، یہ جہاں پر دیگر وجوہات خود وزارت خزانہ اپنی رپورٹ میں بیان کر رہا ہے، وہاں یہ خود بتا رہا ہے کہ جی 5 سالوں کے اندر اتنے اخراجات اربوں روپے تو ہیں وہ سرکاری اداروں کی گاڑیوں کی مرمتوں پر خرچ ہو گئے. سو پھر اس ملک میں جو غریب آدمی ہیں وہ پھر حکمرانوں کو، کوئی بھی حکمران ہو جس بھی پارٹی کا، ان کو برا بھلا کیوں نہ کہے؟ یہ کیوں عوام کو پھر بتایا جاتا ہے، یہ کیوں تسلیاں دی جاتی ہیں کہ بھئی آپ کے حالات بڑی جلدی بہتر ہونے والے ہیں، معیشت جو ہے وہ سنبھلنے والی ہے؟ میں یہ جو گاڑیوں پہ خرچہ ہوا، میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کتنا کرپشن کر لی ہوگی اس میں، 40-50% کمیشن کھا لیا ہوگا. اس کو جتنا آپ نے اماؤنٹ بتایا اس کا 40-50% کچھ بھی نہیں بنتا. عامر صاحب نے ایک بڑی بات اہم کہہ دی. جو ہمارا کسٹم ہے، جو ہر قسم کا کسٹم، وہاں سے ہر سال کئی کھرب روپے کی بےایمانی ہوتی ہے. اس پہ غالباً نیب کے ہاتھ بھی جلتے ہیں اور پر بھی جلتے ہیں. آج بھی ہو رہی ہے یہ کرپشن. اور جب سے تبدیلی پاکستان ہوئی ہے، تبدیلی پاکستان کو ہوئے بھی اب 1.5 سال ہو گیا، 18 مہینے ہو گئے ہیں. ان 18 مہینوں میں کھربوں روپے کی جو کرپشن ہوتی ہے اور جو روزانہ کی بنیادوں پر ہوتی ہے، یہ نہیں کہ کبھی کبھار ہو جاتی ہے. روزانہ کنٹینرز آتے ہیں، ان پہ غلط مارکنگ ہوتی ہے، کنٹینر کے اندر کچھ ہوتا ہے، کاغذوں میں کچھ ڈکلیئر ہوتا ہے،
تو ان 18 مہینوں میں اس تبدیلی پاکستان کے عمل میں ان کنٹینرز میں آنے والی اشیاء کے اوپر کتنے مقدمات ہوئے, کتنے سرمایہ دار پکڑے گئے. پچھلے دنوں میں بڑا خوش ہوا کہ ایک صاحب نے کہا کہ ہم جائیں گے بڑے شاپنگ مالز پہ اور سمگلنگ ہوئی جو چیزیں وہاں موجود ہوگی ان کو اٹھا لیں گے. میں نے کہا لو انقلاب آ گیا, یہی تو میری بچپن سے خواہش تھی, لیکن ایسا ہوا نہیں. پتہ لگا نہیں, ان کو منع کر دیا گیا کہ ایسی حرکت نہیں کرنی. اگر ایسی حرکت کی تو پھر یہ ہماری جو بیگمات کی شاپنگ واپنگ ہے یہ بھی بڑی ڈسٹرب ہو جائے گی, تو پلیز ایسا کام نہیں کرنا. ابھی آپ نے ایک لفظ بولا غالباً تندوروں کے بارے میں, کیا آپ کے پاس اگر کاغذ پہ لکھا ہوا وہ ہے فگر کتنا تندوروں کے لیے آپ نے کہا؟ تندوروں کی 1.5 ارب روپے کی جو سبسڈی دی گئی وہ وزارت خزانہ کی رپورٹ میں ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی مہنگائی میں اضافہ ہونے کی. اب سنو نا, کیا کوئی ایسا ڈیٹا مجھے لاہور شہر کا پرووائڈ کیا جا سکتا ہے کہ لاہور شہر میں کس تندور کو کتنی سبسڈی کا آٹا ملا؟ یہ ہیں وہ کھابے جو جاری ہیں اور ان کو روکنا کسی کے بس کی بات نظر نہیں آتا. حد کی بات ہے کہ تندوروں پہ سستی روٹی کی آڑ میں اتنا پیسہ دیا گیا. میں صرف لاہور شہر کے تندوروں کی ڈیٹیل چاہتا ہوں کہ مجھے لاہور شہر کے تندوروں کی ڈیٹیل فراہم کی جائے. تندور کے مالک, اس مالک کو کتنی اپنا آٹا جاتا بوری جاتی ہے, اس بوری کے اگین سبسڈی کس مل والے کو دی جا رہی ہے, ذرا اس کی ڈیٹیل تو ہمارے ساتھ شیئر کر لیں. وہ پچھلے تو بے ایمان تھے, کرپٹ تھے, چور تھے, منی لانڈرنگ کرتے تھے, لوٹ کے کھا گئے. تو یہ تو اچھے پاکستان والے ہیں, یہ ایک چھوٹا سا میرا مطالبہ یہ پورا کر لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے ہمارے لیے بنا ہی نہیں ہے. یہ ملک پاکستان کے سرمایہ داروں کے لیے بنا ہے, ہمارے لیے تو بنا ہی نہیں ہے. ابھی یہ جو آخری پیرے میں جا کے ہم بات کریں گے نیب کے قوانین کے بارے میں, کہ پرائم منسٹر صاحب خود فرمائیں کہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے کچھ ایسے میرے دوست ہیں جن پہ نیب کے قوانین ہیں, تو ان کو بچت دینے کے لیے جب آپ آئیں گے تو پھر احد چیمہ یا فواد چودھری کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک ہے, وہ تو ملازم ہے. ٹھیک ہے, اچھا مجھے اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات جو آپ نے کی ہے نا کہ بھائی وہ ڈیٹیلز شیئر کر دیں. یہ پرانا پاکستان تو ہے نہیں, اب نیا پاکستان ہے. آپ نے کہا کہ صرف لاہور میں جن تندوروں پر سبسڈی دی گئی ہے ایٹ لیسٹ وہ وزارت خزانہ جو ہے یہ حکومت بتا دے. راجہ عامر عباس صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی بجلی گیس کی قیمتوں میں رد و بدل ہوا, یہ وجوہات بتا رہے مہنگائی کی, جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں 14.9% تک مہنگائی ریکارڈ کی گئی. 1.5 ارب کی تندوروں کی سبسڈی, 226 ارب روپے انہوں نے کہا کہ جو بجلی کے لائف لائن صارفین ہیں ان کو سبسڈی جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ بنی. تو اتنی اگر سبسڈیاں دے رہے ہیں تو پھر عوام کیوں چیخ رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں ہم سبسڈیز دیے جا رہے ہیں. سادیہ, سبسڈی دینا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اگر بجلی میں اتنی کی سبسڈی دی تو ذرا ان سے پوچھئے کہ وہ جو لائن لاسز ہوتے ہیں ان کے, وہ جو گیس کے لاسز ہوتے ہیں, وہ جو اربوں روپے ہمارے بلوں میں آتے ہیں, یہ بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے نہیں آتے, یہ ان لاسز کی وجہ سے آتے ہیں کہ جو کہ سوئی سودرن ہو, سوئی نادرن ہو, آپ کی جو یہ جتنی ڈسکوز ہیں, یہ جتنی فرمز ہیں, یہ جو الیکٹرک سپلائی کرتی ہیں, یہ ان کو آئسکو کو کسی نے ٹھیک کیا, لیسکو کو کسی نے کیا, جہاں بھی یہ ہیں ڈسٹریبیوٹرز, ان کے اندر جو نقصانات ہیں یہ وہ چیزیں ہیں. کیا نیپرا کے قوانین میں کوئی ترامیم ہوئی؟ کل بڑی بات ہو رہی ہے کہ جناب ہم ریگولیٹرز کو سٹرونگ کریں گے اور ریگولیٹرز کے ذریعے چیزوں کو کنٹرول کریں گے. یہ وہ ریگولیٹنگ اتھارٹیز ہیں, اور یقین کیجئے کہ جب تک ان کے اندر سے آپ لوگوں کو نہیں اٹھائیں گے, لوگوں کو نہیں سزائیں دیں گے جنہوں نے اربوں خربوں کے فائدے, کسی نے انڈسٹریلسٹ کو پہنچایا, کسی نے کس مد میں پہنچایا, یہ جو ٹیرفز بنتے ہیں بجلی کے, مجھے یہ بتا دیں کون اٹھائے گا, کون کرے گا کارروائی؟ جو رہا سہا قانون تھا اس میں بھی اتنی زیادہ انہوں نے ریلیف دے دیا. قانون رہا سہا جیسا بھی ہے, لیکن
ول تو ہونا مسٹ ہے, آپ نے وہ ڈائریکشن تو میں آ رہی ہوں سر, آپ کی افتخار صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں سر, اداروں کی طرف دیکھیں تو صحیح, ان کو کھولیں تو صحیح, ان بلیک شیپس کو ہاتھ تو لگائیے, لیکن اگر آپ کا ہاتھ ہی نہیں پڑ رہا وہاں پہ جا کے, اگر آپ کے پاس وہ ٹیم ہی نہیں ہے, کسٹمز والی جو مثال آپ نے اور افتخار صاحب نے دونوں نے دی تھی, دیکھیں جی میں خود یہ ڈیل کرتا رہا ہوں, یہ جتنی بھی الیکٹرک یہ ایجنسی ہیں, بجلی فراہم کرنے والے ادارے ہیں, اس میں تو ایک لوگوں کی لاٹریز لگی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے سرمایہ دار اس کو یہ لینڈ لاسز کر کے ان کو خریدنا چاہتے تھے, بڑی مشکل سے روکا گیا کہ ان کو پرائیویٹائز مت کریں, ان کو رہنے دیں. تو یہاں سے ہے کہ اصل ایشو وہی ہے کہ گڈ گورننس کی طرف آ جائیں, مینجمنٹ بہت ضروری ہے. اب چیزوں کو آپ قوم کو یہ نہیں بتائیں گے کہ نواز شریف کو ہم نے پکڑ لیا, ہم نے لیکن یہ تو بتا دیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہ سکون جو ہے وہ قبر میں ہے. دیکھیے اب عوام نے دیکھ لیا, عوام نے اس حکومت سے چاہ رہے ہیں, دیا عوام نے دیکھ لیا کہ جی کوئی احتساب وغیرہ نہیں ہوا, وہ لندن میں بیٹھے ہیں, یہ ادھر دبئی میں چلے جائیں گے, وہ سارے ہوں گے. تو اب اصل ایشو کی طرف آ جائیں, جو غربت ہے, جو رات کو کھانا نہیں کھا کے سوتے, جو بجلی کا بل نہیں دے سکتے, جو کہ ایک شخص سردی میں اپنے بچوں کو کپڑے گرم نہیں دے سکا اور اس نے خودکشی کر لی. یہ وہ ایشوز ہیں کہ عوام اب اس کی طرف دیکھیں گے. ادروائز کوئی چیز اس ملک کو سٹیبل نہیں. کرپشن کو رہنے دیں, ایف آئی اے سے کراتے ہیں, نیب سے کراتے ہیں, جس سے بھی ٹھیک کرائیں, لیکن کرائیں ضرور اور روکیں ضرور. افتخار صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے سر. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ بجلی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بجلی میں ہمیں کتنے خرب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے. جی, وہ سبسڈی کی شکل میں دی جا رہی ہے, یہ بھی تو بتائیں نا. دیکھیں جو سٹڈی ہے بجلی کے پر یونٹ کی پیداوار کی, وہ ہے 7 روپے سے زیادہ کا نہیں, کیونکہ ہمارا مکس ہے. ہم آئل بھی استعمال کرتے ہیں, فرنس آئل بھی استعمال کرتے ہیں, ہم پانی بھی استعمال کرتے ہیں, ہم گیس بھی استعمال کرتے ہیں. تو ہمارا جو بجلی کی پیداوار کا عمل ہے یہ اس طرح کا ہے. تو یہ جو ہمیں دے رہے ہیں سبسڈی کے نام پر, یہ کس شکل میں دے رہے ہیں اور کیا اس کا طریقہ کار کیا ہے, کس طرح. میرا بل جو ہے روز کا, وہ تو مجھے پاگل پنے کی حد تک لے گیا کہ میرا بل آتا تھا 17,000 روپیہ, وہ 27 پہ گیا, 37 پہ گیا, 47 پہ گیا, 67 پہ گیا, اس دفعہ 77,000 روپیز ہے. تو اس میں اب میرے اگر یونٹ دیکھیں, جو یونٹ جو میں نے کنزیوم کیے ہیں, اور اس کو میں 7 روپے فی یونٹ جو یہ پیداواری عمل ہے ان کا, وہ 7 روپے سے ضرب دوں تو میرا پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ پیسہ پھر لوٹ کے کدھر لے جا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں سبسڈی دے رہے ہیں. سبسڈی دے رہے ہوں گے یہ کارخانے والوں کو, یہ سبسڈی دے رہے ہوں گے میلوں والوں کو, یہ سبسڈی دے رہے ہوں گے فرٹیلائزر بنانے والوں کو, یہ سبسڈی دے رہے ہوں گے ان لوگوں کو جو کھرب پتی ہیں. یہ غریبوں کو سبسڈی کے نام پر اگر یہ پیسہ کھایا جا رہا ہے تو اس کی بھی ڈیٹیل چلیں ایسے کریں. اپوزیشن میں جب تھی تو کہتی تھی کہ خاص طبقے کو, ایک پریولیج طبقے کو نوازا جاتا ہے, تو یہ بھی اگر اسی کو نواز رہے ہیں تو واٹس دا ڈفرنس. سعدیہ ہم اس کو حل کر لیتے ہیں نا. میں لمبی بات نہیں کرتا, جس سے میں نے کہا لاہور کے تندوروں کی فہرست, میں کہتا ہوں کہ یہ سبسڈی جو دی جا رہی ہے یہ کسی بھی ایکشن کا علاقہ یہ طے کر لیں, کسی بھی ایکشن کا جو چھوٹا سا ایک یونٹ ہوتا ہے طے کر لیں, اخبار میں فل پیج کا اشتہار دے دیں کہ اس ایکشن کے علاقے میں اتنے ہزار یا اتنے لاکھ یونٹ استعمال ہو رہے ہیں, ہم اتنے لاکھ یونٹوں پہ اتنی سبسڈی دے رہے ہیں, تاکہ پتہ لگے کہ سبسڈی جا کہاں رہی ہے, کس کو مل رہی ہے. یہ تو کوئی بڑی اچھی بات کہی اپنا عامر نے کہ سبسڈی از ناٹ بیڈ. ایجوکیشن میں سبسڈی دی جاتی ہے, ٹرانسپورٹ میں دی جاتی ہے, انفراسٹرکچر میں سبسڈی دی جاتی ہے, لیکن سبسڈی جا کہاں رہی ہے, کس کو دی جا رہی ہے, یہ بحث ہے. اور یہ جو ہم اوائڈ کرتے ہیں اسمگلر کو اور اسمگلنگ کو اور انڈر انوائسنگ کو اور لوٹ مار کو, یہ ٹیکس کو دینے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ کیا ہم کیا رہے ہیں, کرنا کیا چاہ رہے ہیں. یہ جو نیا پاکستان ہے بدلتا ہوا, یہ کیا ہے. تمام پرانی اسکیموں پہ نئے تختیاں لگانے سے بات نہیں بنتی, یا چند لوگوں کو روٹی رات کی کھلانے سے کام نہیں بنے گا. 22 کروڑ کا ملک ہے یہ,
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہی بات ہے کہ مہنگائی بڑھنے کا اعتراف بھی ہے, افراط زر میں جو اضافہ ہے اس کا اعتراف بھی کیا جا رہا ہے, حکومت خود کر رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو عذر پیش کیے جا رہے ہیں, افتخار صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ پھر اس کی تفصیلات بھی بتا دیں کہ اگر آپ واقعی کہہ رہے ہیں کہ سبسڈیز دی ہیں, کہاں دی ہیں, کس طبقے کو دی ہیں, اور کیا یہ وہی پریولیجڈ طبقہ, ایک مخصوص طبقہ جس کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے تھے پچھلی حکومتوں کو کہ یہ انہی کو بار بار نوازتے ہیں, اگر انہی کو اس حکومت میں بھی نوازا جا رہا ہے تو پھر تبدیلی کیا ہے, نیا پاکستان کہاں ہے. ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے نیب, جس پر ہر کوئی تنقید تو کرتا ہے, جہاں کہیں اچھا کام ہوتا ہے اس کو بھی اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, لیکن پچھلے کچھ عرصے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف تنقید کا جو عنصر ہے اس کو سامنے رکھ رہے ہیں. اب پلی بارگین ایک ایسا قانون تھا جس کی وجہ سے کچھ لوگ یہ کہتے ضرور تھے کہ شاید کچھ اچھا کام ہو جاتا ہے, شاید تھوڑی بہت اماؤنٹ جو ہے وہ قومی خزانے میں واپس آ جاتی ہے. ایک تو پلی بارگین کو لے کر, اور نیب قانون کے اندر کچھ ایسی دفعات ہیں, کچھ ایسی شکیں ہیں جس پر اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ وہ غیر شرعی ہیں. اب وہ کون سی دفعات ہیں؟ 3 دفعات ہیں جن کو اسلامی اصول اور قوانین کے برعکس قرار دیا گیا ہے. اس میں دفعہ 14D, 15A اور 26 شامل ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الزام ثابت ہونے سے پہلے ہتھکڑی پہنانا, الزامات عائد کر کے ذرائع ابلاغ میں تشہیر کرنا, ملزم کو بغیر مقدمے کے لمبے عرصے تک قید میں رکھنا, اسلامی اصول تکریم انسانیت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے ساتھ متصادم ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ مزید یہ بھی کہ آئین پاکستان کی شق 227(1) سے بھی متصادم ہے یہ جو تمام چیزیں نیب کی طرف سے کی جاتی ہیں. اب اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل پر بھی تنقید ہو رہی ہے. فواد چودھری نے جو ٹویٹ کیا, جو کہ وفاقی وزیر ہیں, انہوں نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی کارکردگی پر سنجیدہ سوالات ہیں. آج تک مذہبی طبقات کی سوچ کو نظریاتی کونسل سے کوئی رہنمائی نہیں ملی. ایسے ادارے پر کروڑوں روپے خرچ کرنے کا جواز میری سمجھ سے بالاتر ہے. ادارے کی تشکیل نو کی ضرورت ہے. جدید تقاضوں سے ہم آہنگ انتہائی جید لوگ اس ادارے کو سنبھالیں. راجہ عامر عباس صاحب, کس کی دلیل میں وزن ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے یہ غیر شرعی تو قرار دے دیا گیا, کچھ لوگ اس کی ٹائمنگ پہ بھی اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ جب نیب کے ایک طرف آرڈیننس میں ترمیم ہو رہی ہے, نیب جو ہے وہ بہت ساری تنقید کا سامنا کر رہا ہے, وہاں پہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی یہ چیز قرار دے دی. میرے خیال اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی ایگزسٹنس بتائی ہے کہ جناب اب جیسے کہ وہاں پہ تمام آپٹکس ہوتی ہے, ہم بھی تھوڑی سی آپٹکس کر لیں, ہم بھی میدان میں کود پڑیں. ہماری 2,500-3 ہزار آلریڈی ریکمنڈیشنز, ایسی رپورٹس آلریڈی نیشنل اسمبلی میں پڑی ہوئی ہیں جن پہ کچھ نہیں ہوا. تو ہم ایک اور کام کرتے ہیں, 3,000 سے بھی شاید زیادہ. جی, ہم ایک اور کام کرتے ہیں, ہم ایک ایسا قانون اٹھاتے ہیں کہ جو کہ میڈیا کی زینت ہے اور جو کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, تو چلے ہمیں بھی ایک اپیرنس کا موقع مل جائے گا. اگر وہ بات کرتے ہیں کہ جی الزام ثابت ہونے سے پہلے ہتھ کڑی نہیں لگانی چاہیے, تو سعدیہ تعزیرات پاکستان میں 500 آفینسز ہیں. ہر آفینس میں جب اریسٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہتھ کڑی لگتی ہے. ہتھ کڑی لگتی ہے تو وہ جیل میں آتا ہے, جیل میں ٹرائل چلتا ہے جو سالوں سال چلتا ہے, اور اس کے بعد یا وہ بری ہوتا ہے یا اس کو سزا ہوتی ہے. تو وہاں پہ قبلہ صاحب کو بھی, ان کا بھی قبلہ درست کرنا تھا. قبلہ صاحب کو ویسے ٹیلی فون لائن پر لے بھی لیں پروڈیوسر صاحب. اچھا, میرے خیال سے ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ ایاز صاحب, چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل, ان سے بھی بات کر لیتے. قبلہ ایاز صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ ایاز صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کے اس اقدام پر تنقید ہو رہی ہے, حکومت کے اپنے اندر سے اس پر آوازیں اٹھ رہی ہیں. ابھی ہمارے ساتھ ماہر قانون موجود ہیں راجہ عامر عباس صاحب, وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس وقت میں جب نیب آلریڈی انڈر ڈسکشن تھا تو یہ شاید آپٹکس کے لیے تمام معاملہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ دراصل ہماری بدقسمتی ہے کہ بہت سارے لوگ اسلامی نظریاتی کونسل کی کارکردگی سے آگاہ نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل وہ پہلا آئینی ادارہ ہے کہ جس نے نیب آرڈیننس کے حوالے سے اپنی رپورٹ مرتب کی تھی. وہ 2003 میں رپورٹ بنائی تھی, اور اس وقت بھی یہ رپورٹ جو تھی وزارت قانون کو پیش کر دی تھی.
اس کے بعد پھر جو بڑا واقعہ ہوا کہ کچھ ماہرین تعلیم کو ہتھکڑیاں پہنائی گئی، تو وہ یہ دور تھا اپریل 2019 میں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس ہوا، اور اس اقدام کو اسلامی نظریاتی کونسل میں زیر بحث لایا گیا، اور ہماری وہ رپورٹ جو ملزمان کے بارے میں ہے کہ ہتھکڑیاں پہنانا ملزم کو یہ غیر شرعی ہے، یہی چیز ہم نے تعزیرات پاکستان کے حوالے سے بھی پہلے ہی اپنی رپورٹ میں ہم بیان کر چکے ہیں، چنانچہ اس بنیاد پہ وہ بھی ہمارا پریس میں آ گیا۔ یعنی ابھی ٹھیک ہے قبلہ صاحب ایک ایک کر کے کیونکہ تھوڑا سمجھ بھی آ جائے، میں بھی سمجھ لوں۔ ابھی راجہ عامر عباس صاحب کہتے ہیں کہ تعزیرات پاکستان کا ہی انہوں نے ذکر کیا کہ 500 تقریباً ایسے اوفینسز ہیں جس میں آپ ہتھکڑی لگا کے لے کے جاتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی غلط ہے، وہ بھی آپ لوگوں نے بالکل ہماری اس پہ بھی سفارشات ہیں، پاکستان کے حوالے سے بھی ہے، عمومی رپورٹ ہے ہماری۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے کمیٹی قائم کی، کمیٹی کی قیادت جو تھی سربراہی وہ پشاور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس رضا خان صاحب کے سپرد کی گئی، جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، اور انہوں نے مسلسل اس پہ دوبارہ کام کیا، جو ترمیمی آرڈیننس ہے 2017 وہ بھی سامنے رکھا، اور اس کے بعد یہ رپورٹ آئی۔ پھر یہ رپورٹ جو آئی تو یہ ہم نے 7-8 جنوری کو جو ہمارا ایپیکس باڈی کا اجلاس تھا اس کے سامنے یہ رپورٹ پیش کر دی۔ تو اس میں کوئی آپٹکس نہیں ہے، کوئی کسی کے سامنے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر کسی نے اس حوالے سے ایک مؤثر رپورٹ بنائی ہے تو وہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اور ہمیں کسی آپٹکس کی ضرورت نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم ایک آئینی ادارہ ہیں، ہم کوئی سیاسی ادارہ نہیں ہے کہ آپٹکس کا سہارا آپٹکس کے لیے نہیں کیا گیا۔ آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ شرعی طور پہ جب ان کو 2003 کے بعد 2017 میں پروفیسر کو ہتھکڑی لگی تو یاد آیا، آنکھیں کھل گئیں، تو کیا شرعی طور پہ ایک پروفیسر، ایک بزنس مین، ایک قانون دان، ان میں کوئی تمیز کی جا سکتی ہے، یا آئینی طور پہ کوئی ڈسکریمنیشن آن دی بیسس کہ اگر یہ پروفیسر نہ ہوتے کوئی اور ہوتا، سیاستدان ہوتے، کوئی سیاستدان ہوتا تو پھر قبلہ یا سب ٹھیک ہے۔ 2003 سے وہ کہہ رہے اتنا لمبا عرصہ پھر انتظار کیوں کیا گیا جب ایک پروفیسر کو ہتھکڑی میں دیکھا گیا؟ یہ افسوسناک بات ہے، کیونکہ نیب کے حوالے سے تو یہی ہے کہ جو سیاستدان ہیں ان کو تو ہتھکڑیاں نہیں لگائی جاتی، اور ماہرین تعلیم کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں، تو اس وجہ سے ہم نے نوٹس لیا۔ یہ نوٹس ہم پہلے بھی لے چکے ہیں، اس وقت جب دوسرے ملزمان کو ہتھکڑیاں لگائی جاتی تھی، جس طرح میں نے گزارش کی کہ تعزیرات پاکستان کے حوالے سے ہماری رپورٹ موجود ہے، 2003 میں ہماری رپورٹ موجود ہے۔ اس کے بعد ملزمان کے حقوق کے حوالے سے جو ہم نے رپورٹ بنائی ہے، تو اس میں عمومی طور پہ ہم نے کہا ہے، ہم نے کوئی تفریق نہیں کی کہ ملزمان سیاستدان ہوں، تاجر ہوں، پروفیسر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مفتی عبدالقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کی رائے بھی جاننا چاہوں گی۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی عبدالقوی صاحب یہ فرمائیے گا، اسلامی نظریاتی کونسل کا آپ نے ان کے چیئرمین قبلہ ایاز صاحب سے موقف سن بھی لیا، یہ جو نیب کے حوالے سے ان کے قانون پر، پلی بارگین پر، ملزمان کو ہتھکڑی لگانا، وعدہ معاف گواہ بننا، یہ تمام چیزیں جو غیر شرعی قرار دی گئی ہیں، اس پہ سب سے پہلے آپ کا موقف کیا ہے؟ میرے قبلہ حضرت فرما رہے ہیں محترم چیئرمین صاحب کہ یہ کچھ سیاسی ادارہ نہیں ہے، یہ بڑا علمی اور تحقیق کی ادارہ ہے۔ میں بڑی معذرت سے ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جتنے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران ہیں، ان میں سے کتنے حضرات ہیں جن کے اندر صلاحیت صرف یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں مسلم لیگ نون کے حمایتی تھے؟ اور کتنا بڑا ظلم ہے محترمہ کہ حکومت تو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، حکومت ہے محترم عمران خان کی، اور ہمارے زمانے انتخاب کے قریب ہی اسلامی نظریاتی کونسل کو اس طرح برتی کے ساتھ مکمل کر لیا گیا جس طرح آنے والی کوئی ایسی حکومت نہیں آ رہی جو عدل کی بات کرے، جو انصاف کی بات کرے، جو ریاست مدینہ کی بات کرے، جو عمر اللہ کی بات کرے۔ کوئی ان کے پاس علماء نہیں ہے، کوئی ان کے پاس اہل تحقیق نہیں ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ میرا جو چیئرمین ہے اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کا، یہ بہترین شخص ہے، تحقیقی آدمی ہے۔ میرا صرف ان سے سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ ممبران 15 ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ موجود، وہاں پہ بیٹھے زیادہ تر ممبران کی جو ایفیلیشن، پولیٹیکل ایفیلیشن آپ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این سے ہے، نون لیگ کے لوگ ہیں۔ ایک تو پی ایم ایل سے، اپنا اس سے ہے، نون سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود قبلہ صاحب مجھے فرمائے کہ ان کے کم از کم 9 حضرات اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران وہ ہیں، اگر ان کو میں کسی فقہ اور حدیث کی کتاب کا ایک صفحہ دے دوں کہ اس کو صحیح انداز سے پڑھ کر
اس کا ترجمہ مجھے بتا دیں اور خود چیئرمین صاحب کو بتا دیں تو میں کھڑے ہو کے انہیں سلام عقیدت اور سلام محبت پیش کروں گا. اچھا مفتی صاحب اس پہ آتے ہیں کیونکہ آپ نے جو باتیں کر دی ہیں وہ اب قبلہ ایاز صاحب کے ادارے سے متعلق ہیں تو ان سے جواب بھی لیں گے، لیکن پہلے افتخار احمد صاحب میں آپ کی رائے اس پہ جاننا چاہوں گی. اوور آل ایک تو ہم ظاہر ہے نیب کی ابھی کی سفارشات یا ابھی انہوں نے غیر شرعی جن اقدامات کو یا جن قوانین کو قرار دیا اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ادروائز بھی آپ کو کتنا مؤثر کتنا افیکٹو نظر آتا ہے یہ ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل؟ اگر یہ ادارہ افیکٹو نہیں ہے تو پھر اس کو آئینی ادارہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس ادارے نے تجاویز پیش کرنی اور سفارشات پیش کرنی ہے اور یہ مسلسل سفارشات پیش کرتے آئے ہیں. کتابوں کی کتابیں چھپ گئی ہیں، جلدوں کی جلدیں چھپ گئی. جب میں نے ایاز صاحب کا پروگرام کرنا تھا ان کے ساتھ تو کئی کتابوں کو مجھے پڑھنا پڑا ان سے بات کرنے کے لیے. ابھی بدقسمتی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسی ایک ادارہ جو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ قوانین کو دیکھے کہ وہ شرعی ہیں یا غیر شرعی ہیں اور ان کی سفارشات پر عمل کرے. عمل کرنا تو دور کی بات ہے. وہ جو یہ رپورٹ پیش کرتے ہیں اسمبلی میں تو اسپیکر یہ صرف اتنا فکرہ کہتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سال 1900 جو بھی سال ہے کی رپورٹ پیش کی گئی اور وہ ٹیبل پر رکھ دی گئی. ٹیبل پر رکھ دینے سے مراد ہے لائبریری میں پہنچا دی گئی. حرام ہے کہ کبھی بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹوں کے اوپر شک بشک بحث کی جائے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کتنے ڈاکاٹمی کا شکار ہیں. ابھی میرے راجہ عامر صاحب نے کہا کہ 500 کے قریب ایسے ہیں سی آر پی سے میں غالباً ہیں ہی ساری 504 یا 506 دفعات. انہوں نے سب میں ہتکڑی لگانی ضروری ہے. اب میں ایک جو علماء کرام کا ایک جو گروپ ہے وہ کہہ رہا ہے یہ ایسا غلط ہے تو اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے نا، بجائے یہ مطالبہ کرنے کے کہ اس کو اثر نو تشکیل دی جائے اور یہ کہا جائے کچھ کروڑ روپیہ خرچ ہوتے ہیں. یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا. مزہ تو یہ ہے کہ جو نکات اٹھائے گئے ہیں 3 نکات آپ نے بتائے، جو 3 نکات اٹھائے گئے ہیں کل ان پہ قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہو اور ثابت کرے اپنا پی ٹی آئی کے لوگ کہ جناب اسلامی نظریاتی کونسل غلط بات کر رہی ہے اور فقہ اور جو بھی ہے کتابیں اور شریعت اور جو صحابہ کرام کا دور ہے جو اس سے پہلے کا دور ہے جو کوئی مسئلے ہیں ان کو پیش کرے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے تو آپ مجھے کہیں کہ افتخار احمد کو بجائے ایک اور افتخار احمد لا کے بٹھا دیا جائے. سوال افتخار احمد کے بٹھانے کی نہیں ہے. سوال ہے یہاں تو افتخار احمد کو رکھو ہی نہ، یہاں تو یہ کانسٹیٹیوشنل چیز رکھو ہی نہ، آئین سے باہر نکال دو اور کروڑوں روپیہ بچا لو. اور اگر یہ معاملہ ایسا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون شریعت کے اور دین قرآن کے منافع نہیں، ایک منٹ ٹھہرے ہیں، یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم اس کو لے لیتے ہیں. تو وہ جو رپورٹ جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں 2003 کا، اس رپورٹ کو صرف لائبریری میں سجا کے رکھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا اسمبلی میں، اس رپورٹ پر بحث کرنے کے لیے اسمبلی میں بھیجا گیا تھا. اب اسمبلیوں نے قسم کھا لی ہے اسی چیز پہ بحث نہیں کرنی. یہ بدقسمتی ہے ہماری. اگر مولوی قبلہ ایاز غلط کہہ رہے ہیں اور غلط بیانی سے کام دے رہے ہیں تو پھر اس کو نہیں پھر اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ کروڑوں روپے کھا گئے. اس کا جواب نہیں ہے کہ جید علماء کو لا کے بٹھا دو. اس کا جواب دیں یہ درست کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں. بالکل. مجھے ایک بریک لینے دیجیے پلیز، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم بات کریں اسلامی نظریاتی کونسل پہ. مفتی صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے جو ممبران بیٹھے ہوئے اس ادارے میں ان کے حوالے سے بھی ذکر کیا، کچھ اعتراضات ہیں یا ان کی سیاسی وابستگی کا آپ نے حوالہ دیا، لیکن کیا اس ادارے نے اوور آل، کیونکہ آپ نے خود بھی بتایا کہ آپ کی بھی بڑی ایفرٹ رہی ہے وزارت مذہبی امور سے اس کو الگ کرنے میں، کیا کبھی کسی معاملے پہ بھی ایسی کوئی سفارشات نہیں آئیں جہاں پہ ہم واقعی کہیں کہ اس نے اپنا بڑا اچھا اور بڑا مؤثر کردار ادا کیا ہے؟ میں تو اس بارے میں جو کہ ہمیشہ حقائق کی بات کرتا ہوں، محترم قبلہ صاحب کے آنے سے پہلے جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے محترم شیرانی صاحب، ان کے تو ہر فیصلے کے حوالے سے ہر مکتب فکر کے اکثر علماء کی رائے یہ ہوتی تھی
کہ سمجھ نہیں آتی کہ علماء نے جو بات کی ہے، جو اسلامی نظریاتی کونسل میں ہے، وہ عقل سے بھی بالاتر ہے، شریعت سے بھی، سبے سے بھی بالاتر ہے. کوئی سمجھ نہیں آتا کہ فقہ کی. اب مثلاً میں اس میں ایک مثال دے دیتا ہوں. ان حضرات نے کہا کہ اگر کسی آدمی نے 3 طلاقیں دی تو 3 طلاقیں مؤثر ہو جائیں گی، لیکن البتہ 3 طلاقیں دینے والے کو تعزیراً سزا دی جائے گی. میں حدیث اور فقہ کا ایک طالب علم ہوں، الحمدللہ نکاح اور طلاق میرا موضوع ہے. میں نے کہا کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے سے لے کے عالمگیر بادشاہ کے زمانے تک مجھے ایک زمانے میں بتایا جائے کہ کسی اسلامی ریاست کے اندر یہ بات کہی گئی ہو کہ 3 طلاقیں مؤثر ہیں اور 3 طلاقیں وہ دینے والے کو سزا دی جائے. اسی طریقے میں وہ ایک رپورٹ کے حوالے سے آیا تھا کہ یہ جناب نہ فلانی شہادت ہے نہ فلانی شہادت ہے. حالانکہ جتنے آج کل ہمارے لیے عدالتی حوالے سے جو کچھ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر اس کی بڑی ایک حیثیت ہے، کیونکہ سائنسی زمانہ ہے. تو مانا یہ ہے کہ اس زمانے کی اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے اس قدر مدد کا خیز ہوتے تھے، جن کا عقل سے بھی تعلق نہیں ہوتا تھا، فقہ سے تعلق بھی نہیں ہوتا تھا، حقائق سے تعلق بھی نہیں ہوتا تھا. ہاں، جب سے قبلہ صاحب تشریف لائے مجھے خوشی یہ ہے کہ ان کے زمانے میں ہونے والی کوئی اگر تجویز آئی ہے تو آج تک میں نے نہیں سنا کہ اس کے اوپر علماء کی طرف سے کوئی رد عمل آیا ہو یا اسلامی نظریاتی کونسل کی کسی بات کے اوپر کوئی تبصرہ ہوا ہو. اب اس کے 2 صورتیں ہو سکتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ اب تک یہ کوئی ایسا وقیع کام نہیں کر سکے کہ جس کے اوپر علماء جو ہے اپنا اظہار خیال کرے، یا یہ ہے کہ جناب انہوں نے کی ہے تو اور وہ بات کی ہے جو فقہ کے قریب تھی اور حقیقت کے قریب تھی اور عقل کے قریب تھی. اب بھی میری ان سے درخواست یہ ہے کہ دیکھیں نا جی، میرے خیال میں وہاں 8 سے 10 علماء ہیں، انہوں نے صرف بڑی مشکل کے ساتھ 3 نام پیش کیے، اور وہ بھی بڑی زبان کو اس طرح کرتے ہوئے جس طرح کے آدمی ڈرتے ہوئے خوف کی وجہ سے ذرا کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی بات کو ذرا مضبوط سے مضبوط تر کر لوں. مانا یہ ہے کہ جب حکومت آ رہی ہے ان لوگوں کی جو مدینہ کی ریاست کی بات کر رہے ہیں، عمر لا کی بات کر رہے ہیں، اس کے آنے سے 1 مہینہ پہلے یا 2 مہینے پہلے یہ برسی کر دینا، یہ کون سا قانون اور کون سا ضابطہ اور کون سا اصول ہے؟ پھر دوسرے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ بڑی بہترین بات کی جو ہمارے ساتھی ہیں. مجھے ٹھیک ہے، میں ذرا قبلہ ایاز صاحب سے ایک سوال ضرور کروں گی. جو آپ نے کہا کہ بھئی پہلے والے چیئرمین تو پتہ نہیں کیا کیا تھا، قبلہ ایاز صاحب کے آنے کے بعد چلیں آپ کو تھوڑی بہت تسلی ضرور ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ قبلہ ایاز صاحب یہ جو تنقید جب سے یہ آپ کا یہ والا فیصلہ، یہ والی سفارشات سامنے آئی ہیں، تو بڑے لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ اپنا وجود جو بڑے اہم ایشوز ہیں، اہم مسائل ہیں، ان پر کیوں نہیں دکھاتی؟ سود جس طریقے سے جس کو اللہ کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا ہے اس پہ کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ سودی نظام، اسلامی بینکاری، ان معاملات پہ جو انشورنس کے معاملات ہیں، جو پرائز بانڈز کے معاملات ہیں، ان پر کیوں کبھی کچھ نہیں ہوتا؟ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ عدم واقفیت ہے ہمارے بہت ہی باخبر لوگوں کی. سود کے خلاف جو فیصلہ وفاقی شرعی عدالت نے کیا تھا، آپ وہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، وہ فیصلہ ہوا تھا اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ کی بنیاد پر. تو اسلامی نظریاتی کونسل نے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی رپورٹ آپ نے اپنا کام مکمل کر دیا، وہاں پہ وہ شرعی عدالت کا بھی ہو گیا، تو ڈیبیٹ پھر وہیں پہ آگے کہ جی پارلیمان میں ڈیبیٹ نہیں ہوتا ہے، وہاں سے آگے بات نہیں بڑھتی ہے، یہی آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو پھر دیکھیں بہت اسٹرانگ گروپس ہوتے ہیں کہ وہ پھر کہیں نہ کہیں ایک اچھے کام کو بھی روک لیتے ہیں. یہ کہنا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بلا سود بینکاری پہ کام نہیں کیا، ہم تو کریڈٹ یہ لیتے ہیں کہ ہماری پہلی رپورٹ تھی جس کی بنیاد پہ پہلا فیصلہ ہوا بلا سود. افتخار احمد صاحب، سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ؟ میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اس آج کی محفل کو جذبات اور ذاتیات سے بالا تر ہو کے ہم دیکھیں کہ ہم کیا نہ کیا چاہ رہے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل اگر بے معنی ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے، سیدھی سی بات. اور اگر یہ ہے ایک آئینی ادارہ تو پھر اس کی سفارشات جو اسمبلی میں آتی ہیں اس پہ اسمبلی میں بحث ہونی چاہیے. اس طرح ٹیلی ویژن کے 30-35 منٹ کے پروگرام میں بحث نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہم بہک جائیں گے، غلط رستے میں چلے جائیں گے. کیونکہ 30-32 منٹ کے پروگرام میں سر کیا کریں، وہ جن کا کام ہے وہ آپ نے خود کہہ دیا، لائبریری کی زینت بنی ہوئی ہے، آرکائیوز کی زینت بنی ہوئی ہے، ان کی ساری سفارشات، ان کی ساری رپورٹس ہزاروں کے حساب سے. بالکل. اور دوسری بات ہے کہ میں ایک گناہ گار مسلمان ہوں. اب چونکہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کو مانتا ہوں، اس کے لیے میں ووٹ دیتا ہوں، اس پر میں مختلف حیثیتوں میں حلف اٹھاتا ہوں.
آرٹیکل 5 کے تحت میں اس کا تحفظ کرنے کی بھی میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے جی وفاداری، جی بالکل وفاداری. آئی ایم لائل ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان under Article 5. Okay, بالکل صحیح. If I am not loyal to the Constitution. Last comment میں پاس ٹائم ختم. نہیں this is it's very clear کہ last ہمارا comment آئین is کہتا ہے کہ this. کوئی قانون اسلامک آئیڈیالوجی اور اسلام کے منافی نہیں بنے گا، اور اگر کوئی بنے گا تو صرف سپریم کورٹ اور یہی اس پہ جا کے ڈیسیژن دے سکتے ہیں کہ یہ اسلامی ہے یا نہیں، اور کسی ادارے کے پاس اختیار نہیں ہے. وہ بھی صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام کے اصولوں کے اور آئین کے منافی ہے، اور اگر قانون سازی ہونی ہے قانون سازی صرف پارلیمنٹ نے کرنی ہے. بہت بہت شکریہ سب مہمانوں کا. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.